धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिस विचार को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जो भयावह स्थिति हम देख रहे हैं, जो मानवता को भी तार तार करने में लोग ज़रा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, और ये इस्लाम के दावेदार अपने को कहते हैं, बतलाते हैं। आज 57 इस्लामिक देश इज़राइल के ख़िलाफ़ एकजुट हुए हैं और सब के राष्ट्राध्यक्ष और सब मंत्रीगण, बड़े बड़े अधिकारी मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं और प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं कि इज़राइल को रोका जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है इन इस्लामिक कंट्रियों से और ये जितने भी देश इस इज़राइल के ख़िलाफ़ है, उन देशवासियों से, क्या आप लोग उस समय कहाँ गए थे जब इज़राइल पर हमला हुआ? नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया गया, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पैरेड कराया गया, गाड़ी में नग्न अवस्था में डाला गया। उस समय आप लोगों की मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? उस समय आप लोग कहाँ थे? अब जब इज़राइल अपने औकात में आ गया तो उस समय आप लोगों को मिर्च लग रही है। अब 57 देश एकत्रित हुए हैं इज़राइल को रोकने के लिए, इज़राइल को युद्ध विराम करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन आप लोग इंसानियत को भी खो बैठे क्या? अगर वाकई में सही अर्थों में आप लोग इंसान और मानव कहलाने वाले होते तो जब वो इज़राइल पर अत्याचार किया, हमला किया, उसी समय ही रोकना चाहिए था। लेकिन उस समय आप लोग आराम फरमा रहे थे, नींद में सोए हुए थे, न जाने किस दुनिया में आप लोग लगे हुए थे। अब इज़राइल जब बदला लेने की मूड में आया तब आप लोग चिल्पो करने लगे हैं, तिलमिला रहे हैं। लेकिन ये तिलमिलाहट इस्लाम वालों की नहीं है, अपितु ये तिलमिलाहट अल्लाह की है। अल्लाह ने भी कुरान में मुसलमानों को यही उपदेश दिया है कि व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मकर करते हो तुम और मैं भी मकर करता हूँ, तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। तो यही मक्कारी अल्लाह ने सिखाया है इस्लाम के मानने वालों को। और ये जो झगड़ा हो रहा है गाज़ा पट्टी को लेकर के या स्वीडन को लेकर के इज़राइल के साथ, ये जो मामला है वो है एक मस्जिद को लेकर के, जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। तो मस्जिद अक्सा पर दावा करने वाले ये इज़राइल भी है और ईसाइयत भी है, इस्लाम भी है। ये हज़रत इब्राहीम ने अपने ज़माने में इसी मस्जिद अक्सा को बनाया था। इसमें कुरान में क्या कहा है, इसी मस्जिद अक्सा से ही हज़रत मोहम्मद साहब को या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दीदार करने के लिए ले गए थे, जिसको मेराज कहा जाता है। आइए मैं इन्हीं की किताब से हवाला दे रहा हूँ। पहले सुनिए मस्जिद अक्सा के बारे में कुरान में चर्चा आया है और क्या बताया गया है। यहाँ सूरा नंबर 17 आयत नंबर 1 में बताया गया है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउम बसीर। वो पाक है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि रात के वक्त मस्जिद हराम यानी खाना काबा के मस्जिद से लेकर के मस्जिद अक्सा यानी जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, इसी बैतुल मुक़द्दस में पहुँचाया, जिसकी चारों तरफ यानी मुल्क शाम बसे हुए हैं, इसमें बरकतें कर रखी हैं, ले गया उसी मस्जिद में, ताकि उसको हमने अपने कुदरत की कुछ
کچھ عذابات چیزوں کو دکھانے کے لیے اللہ بے شک اپنے پیغمبر کو بلا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا حضرت محمد صاحب کو۔ اسے ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 پیج نمبر 439 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل یہ پرتھم آیا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی و بلندی کی انتہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک ذات میں بڑائی کی پاکیزہ کے لیے یہ سب قدرت کی بیان کی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے تو وہاں پر 3 فرشتے آئے۔ 3 فرشتے آئے تو تینوں میں سے وہ پہچانا نہیں حضرت محمد صاحب کو۔ ایک دوسرے سے بولا کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو ایک نے بولا، بیچ والے نے بولا ہاں یہی ہے، اور جو انتم میں تھا اس نے بولا ہاں یہی وہ ہے جو سب سے پاک ہے اور سب سے بہتر ہے اور سب سے بڑے ہیں، یہ سب سے سمانت ہیں۔ آپ پر آگے انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا، یعنی آپ پر درود بھیجا ان لوگوں نے۔ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ پھل مول کھیت اور باغات سب اسی کے ماتحت کیا ہوا ہے۔ یہ معراج لے جانے کے لیے یہاں سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو مومن اور کافروں کو یقین دلا رہا ہے کہ سب کی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں بہت سی حدیثیں جن کی تفصیل کی گئی ہے، یہی بخاری شریف حدیث میں آیا ہے کہ انس بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات جب کعبہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے جو میں ابھی بولا۔ اس سے پہلے آپ کے پاس لے گئے اور بیت اللہ شریف وہاں سے ہوتے ہوئے یہ مسجد اقصیٰ تک آپ کو پہنچے۔ بیچ میں جو تھے انہوں نے بولا ہاں یہی ہے اور ان کو لے کر کے آئے۔ اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، یہ پہلی رات کی بات ہے۔ اس کو اٹھا کر جمجم کے کنویں کے پاس لٹایا گیا۔ آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے چاک کیا اور سینے کو اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ میں جمجم کے پانی سے دھویا۔ دنیا والوں کو یہ سوچنا ہے، وچار کرنا ہے اس قرآنی گلپ پر، قرآنی قصہ پر یہ کیوں اور کیسا سچ ہو رہا ہے۔ جن جھوٹی باتوں کو لے کر کے آج 57 اسلامک دیش یہ لڑ رہے ہیں کہ کیسی جھوٹی اور کپول کلبت بات ہے۔ دیکھیے گا کہ جب وہ وہاں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک لے آئے تو پھر وہاں ان کو لٹایا گیا آب جمجم کے پاس۔ آب جمجم ایک کنواں کا نام ہے جس کنواں میں حضرت اسماعیل کے پاؤں پٹکنے سے کنواں کھد گیا تھا، جو صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں جو حاضرہ دوڑ رہی تھی وہاں پر وہ کنواں کھدا ہے۔ اس کنواں کے پاس لے گئے اور سینہ چاک اس کا نام ہے۔ یہ چاک کر کے ان کے جو پیٹ میں میلا تمام چیزیں جو نکال کر انہیں ہاتھ میں رکھ کر کے آب جمجم کے پانی سے دھویا۔ اب آب جمجم کے پانی سے دھویا، بنا انسٹرومنٹ کے، بنا ہاسپٹل کے، بنا نرسنگ ہوم کے جبرائیل آپریشن کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت محمد صاحب کے سینہ میں جو سامان رکھی گئی تھی اب تک، وہ سارا سامان گندا تھا، ان گندگی کو صاف کر رہا ہے جبرائیل۔ یعنی گندا سامان کو جبرائیل نے ہاتھ میں لے کر کے صاف کیا، اور جب خود صاف پاک کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کی تشتری، یہ پیالی یہ لے آئے جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ اس میں سے آپ کے سینے میں ڈال کر کے پھر آپ کو اس میں سل دیا، پھر سینے کو
سی دیا گیا، اب سینے کو سی دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو ہر نرسنگ ہوم یا ہاسپٹل کے بنا یہ کام کیا جانا سمبھو نہیں ہے، اب یہ فرشتے کیوں اور کیسے کر رہے ہیں؟ ایسے کپول کلپت بات قرآن اور قرآن کی تفسیر کی ہے، لکھنے والے کو بھی لجا نہیں آئی کہ تمہارے بات پکڑی جائے گی، یہ کپول کلپت ہے۔ پھر آپ کو دنیا والے آسمان کی طرف لے چلے، وہاں سے دروازے پہ آ کر کے پہلی دروازہ پہ کھٹکھٹایا۔ بندو ذرا قصہ یہ تفسیر ابن کثیر کا سنتے جانا، کس طریقے سے من گھڑت بات، جس اقصی مسجد کو لے کر کے یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی یہ سب پول میں کھول رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ پھر پہلا دروازہ پہ جا کر کے کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا، یعنی جبرائیل نے فرمایا کہ میں ہوں۔ بس ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ تو پوچھا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ یعنی کون بلائیں گے؟ اللہ بلائیں گے، اللہ ساتواں آسمان پر بلائیں ان سب لوگوں کو۔ جواب دیا ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرتبہ کہنے لگے اور سلام درود بھیجنے لگے نبی پر، کینتو انہیں معلوم نہ کرا دیا جائے۔ آپ نے دنیا والوں کے آسمان پر اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، یعنی پہلی والی آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام ملے تو جبرائیل نے کہا حضرت محمد صاحب سے کہ یہ آپ کے ابا حضور یہاں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم نے وہاں پر آدم کو سلام کرو، جبرائیل نے کہا، یعنی حضرت محمد صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کو سلام کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا بڑا مرتبہ والے ہے، تو اچھا بیٹا ہے۔ یہاں تو نہریں جاری دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دریافت کیا، یعنی وہاں آسمان پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہر۔ اس نہر کو دیکھ کر کے جبرائیل سے دریافت کر رہے ہیں یہ نہر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ کو آسمان لے جایا گیا، اس سے اوپر والے آسمان میں لے گئے۔ آپ نے ایک اور نہر دیکھا جس پر لولو اور مرجان یعنی موتی، سورہ رحمان کے اندر میں بھی لولو اور مرجان یہ شبد آیا ہے سورہ رحمان کے اندر میں۔ یہ اس کا کھان دکھایا، جسے مٹی خالص، وہاں کا جو خالص مٹی تھا وہ مشک تھا، یعنی کستوری تھا، مرگنابی تھا۔ کچھ پوچھا یہ کون سا نہریں ہیں؟ جواب ملا یہ کوثر نہریں ہیں۔ اس کوثر کی چرچا قرآن میں آئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کوثر سورہ کوثر میں اس کی چرچا کی گئی ہے۔ یہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ جبرائیل نے کہا۔ پھر آپ کو دوسرا آسمان پر لے جایا گیا، وہاں فرشتوں نے دیکھا اور ان سے باتیں ہوئی۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں پر فرشتے دیکھے اور بات ہوئی، ان کے آسمان پر تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں فرشتے بھی تھے اور پوچھا، جواب پایا وغیرہ۔ پھر پانچویں آسمان پر چڑھے، وہاں بھی یہی سنا گیا۔ پھر چھٹے آسمان پر چھٹے آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقات ہوئی، جس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس نے مجھے یہ یاد کی ہے کہ دوسرے آسمان سے حضرت ابراہیم ادریس علیہ السلام ملے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ پانچواں آسمان میں مجھے یاد نہیں کون ملے تھے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ ساتواں آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملے۔ ان پر سب اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ جب آپ وہاں سے بھی اوپر چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا میرا خیال تھا کہ مجھ سے بلند تو کسی کو نہ کرے گا۔ یہ موسیٰ اللہ سے دریافت کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے بلند تو کسی کو نہیں کرے گا، لیکن مجھ سے بلند تو محمد کو کیا ہے جو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ سب بلندی پر پہنچے، جس کا علم خدا کو بھی نہیں، خدا ہی کو ہے، خدا ہی جانتا ہے۔
وہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، وہاں جو اللہ کے پاس گئے اس کا نام، اس جگہ کا نام سدرۃ المنتہا، وہاں پہنچے اور خدا تعالیٰ آپ سے بہت سی نزدیکی ہوئے، دو یعنی سامنا سامنے، بلکہ جسے اس سے بھی کم فاصلے۔ پھر خدا کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی، جس سے آپ کو امت پر ان رات میں 50 نماز فرض ہوئی۔ یہ اللہ کے پاس گئے تو ان کے اوپر 50 بار نماز فرض کی گئی، نماز فرض ہوئی۔ جب آپ وہیں سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روکا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ تو فرمایا کہ رات بھر 50 دن رات میں 50 بار نماز مجھے آدیش ملا۔ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اس کی امت کی تو طاقت سے باہر ہے، آپ سے واپس جائیے اور اللہ سے کمی کرا لیجئے۔ آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا کہ گویا آپ ان سے مشورہ کر لیں، اس کا بھی اشارہ پایا تو اس کی مرضی ہو تو آپ کو کیا حرجہ ہے۔ پھر آپ تبارک تعالیٰ کے طرف گئے اور اپنی جگہ ٹھہر کر دعا کی، اے خدایا ہمیں کمی آتی ہے کہ میری امت اس کی تاکید نہیں کر پائیں گے، یعنی 50 بار کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کم کر دی۔ پھر آپ واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ کیا ہوا، جاؤ پھر کم کرا لاؤ، اور پھر گئے اور پھر کم ہوئی، یہاں تک کہ آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اپنے عمر گزار آیا ہوں، یہ حضرت موسیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، انہیں اس سے بھی کم وقت کی نماز تھی، یعنی موسیٰ کے کال میں 2 وقت کی نماز تھی، وہ بھی پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ اسے چھوڑ بیٹھے، اس کے امت کے اس میں بھی کمزوری تھی، جس کے اعتبار سے اور دل، بدن، آنکھ، کان کے اعتبار سے وہ زیادہ تھی۔ آپ پھر جائیے اور اللہ سے کمی کرا لیجئے۔ آپ نے پھر عادت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے طرف دیکھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عرض کی کہ اے خدا، میری امت کے جسم، دل، کان، ناک، بدن بہت کمزور ہے، اس سے 50 بار کی نماز ادا نہیں ہوگی، 5 بار کی نماز ادا نہیں ہوئی، اس سے بھی اور کم فرما دیں۔ تو اللہ نے محمد سے کہا، اے محمد اپنے فرمایا کہ اے محمد آپ نے جواب دیا لبیک صادق، یعنی میں حاضر ہوں۔ فرمایا سن، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو میں نے اب مقرر کر دیا ہے وہی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ بندو دنیا والوں ذرا یہ سننا کہ قرآن سرکشت لکھی ہوئی ہے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن لکھ کر کے اللہ نے لکھ کر کے رکھ دیا تھا، کہاں؟ لوح محفوظ پہ، اور اللہ نے بتایا کہ لوح محفوظ پر یہ لکھی ہوئی ہے، تیرے اوپر 5 بار کی نماز ہے۔ یہ پڑھنے کے اعتبار سے 5 بار ہے، ثواب ملے گا 50 بار کا۔ اب یہ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوال منظور ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کمی ہو گئی، یعنی 5 بار سوال 5 بار کا ثواب 50 بار کا ملے گا۔ ہر نیکی عجب سنا اور عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، اس میں اپنے احکام کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ پھر جائیے اور پروردگار سے کمی طلب کروا لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا۔ اس میں کلیم اللہ ہے کہ میں یہ کیا لایا ہوں، اب تو شرم آتی ہے کہ وہاں جانے میں، بار بار میں جاؤں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ جب آپ جاگے تو مسجد حرام میں تھی،
یہ سب باتیں ہوئی مسجد حرام میں سوتے سوتے۔ اب وہ جب مسجد حرام میں تھے، صحیح بخاری شریف کے یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی یہی آیا ہے، صرف نبی میں ہی کہا ہے، یہی ہدایت، یہی روایت کیا گیا ہے۔ شریک بن عبداللہ بن ابو نمر سے منقول ہے کہ لیکن انہوں نے اس میں کمزوری پیدا کر دی، اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بالکل ٹھیک طرح یاد نہیں رکھا۔ ان حدیثوں کے آخر میں اس کا بیان کیا جائے گا۔ اب بعض خواب کا پاکیزہ بیان کرتے ہوئے یہ شاید اس جملے کی بنا پر یہ آخر میں آیا ہے کہ جاؤ آپ جاگو بیت اللہ کے واللہ عالم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں لکھنے والا اللہ عالم، یعنی اللہ جانے، یعنی لکھنے والے کو بھی اس سے آگے کیا ہوا اس کے پتہ نہیں ہے، اللہ جانے۔ حافظ ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے حدیث میں کہ جملے کو حصے میں سے یہ اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمان کے برابر قریب ہو گیا، جبکہ نزدیک شریک نام کا ایک راوی کو بھی وہاں تھا، زیادتی بتلانے کے حصے میں جس میں وہ اکیلے تھے۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ اپنے اس رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور امام بہقی، جبکہ فرشتوں کو دیکھا جانا انسان کے لیے سمبھو نہیں ہے، پھر بھی دیکھا ہے یہ لکھا ہے بہقی، اور یہ سب لوگ بالکل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن سوال کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ اگر شریر دھاری نہ ہو تو دیکھا جانا سمبھو نہیں ہے، دنیا والوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ایک روایت میں اور ہے کہ میں نے نور دیکھا ہے، اور سورہ نظم میں آیا ہے کہ ثم دانا فتدلی، یعنی پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں صحابیوں کا بیان ہے کہ صحابہ کے سے 2 اس آیات کی اس تفسیر میں ان کا ویرودھ نظر آتا ہے، یعنی یہ اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ ان تفسیر میں ایک دوسرے کا ویرودھ نظر آتا ہے۔ کہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا۔ دنیا والوں ذرا غور سے سنیے، یہ ہے مسجد اقصی۔ اس مسجد اقصی کی جو جھگڑا چل رہا ہے، اسی جھگڑا کو یہ سب تینوں مانتے ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، اسرائیلی، یہ سب اسی اقصی مسجد کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا لکھ رہا ہے کہ مسند احمد میں یہ لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور کھچر سے نیچا تھا، جو ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہیں پہنچی۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا، بیت المقدس میں پہنچا۔ دنیا والوں، یہ میں ابھی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا براق النبی جس کو کہا گیا ہے، اسی براق النبی جو گھوڑا یہ بتا رہا ہے کہ وہ گدھے سے اونچا اور گھوڑا سے نیچا، یار اس کے دیکھیں گے آپ پنکھ لگے ہیں اور منہ عورت جیسا ہے، مہیلا جیسا ہے، اور پہنچانا ان کا کھلوانا فرشتوں کا
درمیان کرتا جواب پانا ہے۔ ہر آسمان پر اسی طرح ہونا بیان ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسری مرتبہ میں کہا کہ دعا خیر کی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہونے کا ذکر ہے، اور دونوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں، یعنی دونوں موسیرے بھائی ہیں۔ ان دونوں میں بھی آپ کو مرتبہ کہا اور دعا دی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے، انہیں آدھا حسن دیا گیا، یعنی دنیا کا آدھا حصہ حسن ان کو دیا گیا۔ اتنے وہ حسن والے تھے یوسف کہ مہیلاؤں کے ہاتھ میں پھل اور چھری دیا گیا تو پھل کاٹنے کے بجائے سب مہیلائیں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالی، اور یہ بتایا گیا، وہ زلیخا کے ساتھ ان کا رومانس ہے، وہ میں بتایا ہوں بہت بار۔ اب یہاں دیکھیے کہ اب آپ نے بھی مرتبہ کہا کہ نیک دعا کی، پھر چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے تکیہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھے۔ بیت المعمور جگہ کا نام ہے، اور ابراہیم تکیہ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنیے دنیا والوں، قرآن کا کپول کلپت قصہ۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت کے دن آئے گی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر اللہ رہتے ہیں ساتواں آسمان پر، جن کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور وہاں پر جو باغیچہ ہے ان کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، جس کے پھل مٹکے جیسے ہیں، جس میں پھل لگتے ہیں مٹکے جیسے۔ لیکن میں نے بولا یہ سب جنت میں پھل لگیں گے، یہ لگیں گے، وہ لگیں گے، لیکن آم نہیں ہے اور کٹہل بھی نہیں ہے، اور یہ مٹکے جیسے پھل دکھایا جا رہا ہے۔ اسے خدا کے حکم سے ڈھک رکھا تھا، اس کی خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وہی ہونے واپس انہیں 50 نماز کے فرض ہونے اور حضرت موسیٰ کے مشورے کے واپس آ جا کر کسی کمی کرا کر 5 وقت ہی رہ گیا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کی ذکر ہے۔ اس سے یعنی 50 جو بولا گیا تھا اس میں ہر بار جو گئے 5 وقت کی نماز کمی ہوئی تو کتنے بار گئے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اس میں وہ بھی ہے کہ آخر میں آپ سے فرمایا گیا کہ نیکی کا ارادہ کرو، اگر وہ آپ کو نہ کر سکے تو بھی اسے ایک نیکی واپس مل جائے گا، اور اگر کر لے تو اس کو نیکیاں کی درجہ اور کھول دیے جائیں گے، اور گناہ کے صرف ارادے ایک گناہ سے نہیں ہو جاتا، اور کر لینے سے تبھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس رات آپ کو بیت المقدس یہی وہی بیت المقدس جو میں بول رہا ہوں، مسجد اقصیٰ، جس مسجد کو لے کر کے یہ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج سنتامان دیشوں نے مل کر کے جو ویرودھ کیا ہے، یہ ویرودھ جب اسرائیل پر قبضہ کیا تھا حماس نے، غازہ والوں نے، تو ویرودھ تب کرنا چاہیے تھا۔ اس سمے ویرودھ کیوں نہیں کیا ان لوگوں کا ویرودھ نہیں ہے، وہ اسلام والے ہیں، تو وہ اسلام والے سب 57 دیش ایکترت ہو گئے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کتنے دقیانوسی ہیں، کتنے مکر کرنے والے ہیں، جو مکر اللہ سے سیکھا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میں پہلے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خوش نہیں۔ حضرت مسند احمد میں ہے کہ براق کی لگام بھی تھی اور جین بھی، یعنی براق میں جو گئے تھے اس براق کی لگام بھی تھی، اور ان میں جو منہ میں لگا رہتا ہے وہ بھی تھا۔ جب وہ سواری کے وقت کسمسایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم تجھ پر آپ سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ رتبے والا شخص کوئی سوار نہیں ہوا۔ اس براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ لیکن بندو ذرا یہ وچار کرنا، بھلے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا ہوگا، لیکن جو آسمان کے اوپر یہ جا رہے ہیں، جہاں کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس پہ جاوا کہاں، کیسے جانا، کیسے سمبھو ہوا اور کیسے جا پائے یہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چڑھایا گیا تو میرا گزر ایسی لوگوں پر ہوا جن کے تاوے میں ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینہ کو نیچے اور چھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، یعنی غریب اور چغلی کرتے تھے اور ان کی عزت کے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ اگر قرآن کا یہ کہنا ہے، تفسیر ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ چغلی کرتے تھے، جو لوگ اس طریقے سے دوسرے کے آبرو اور عزت سے کھیلتے تھے، تو پہلے کھیل تو حماس نے کھیلا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ پہلا کھیل کس نے کھیلا؟ تو اسے قرآن کے انوسار بھی اسلام والوں کو شرم آنا چاہیے۔ جس اسلامک دیش بے شرمی کے مارا آج اسرائیل پر یہ افواہ ڈھائے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل بھی ماننے والا نہیں ہے۔ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لے کر کے رہوں گا، کیونکہ میں اساودھان تھا، میری کوئی تیاری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی مجھ پر یہ سارا کارروائی کی گئی ہے۔ تو اس سمے کیوں نہیں روکا آپ لوگوں نے؟ اور میں بھی کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ اس کی عزت اور آبرو کو تار کریں گے، یہ بتلا رہے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا۔ دیکھیے، قبر میں نماز میں کھڑا پا رہے ہیں، یہ کیسے کپول کلپت بات ہے، ذرا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے نشانے پوچھے جو آپ نے بتانا شروع کیا کہ یہ تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں اور سچے، یہ میری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ مسند بجار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سویا ہوا تھا میں، حضرت جبرائیل آئے اور میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ دیا، پس میں کھڑا ہو کر کے ایک دروازے پہ ایک درخت میں ٹیک لگایا ہوا بیٹھ گیا۔ سب پرندوں کے مکان جیسے تھے، ایک میں حضرت جبرائیل بیٹھے تھے، ایک درخت پھول گیا تھا اور اونچا ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ دیکھیے، آسمان ہے کیا؟ آسمان خالی جگہ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ آسمان چھو لیتے۔ اب قرآن کے اس کپول کلپت قصے سے دنیا والوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام قصہ کہانی کا خزانہ ہے، جس اسلام والے آج اس سچائی سے کوسوں دور ہو کر کے ہی وچار نہیں کر رہے ہیں، اور نہ وچاروان ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ کپول کلپت باتوں پر ہی وشواس کرتے ہیں کہ یہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں تو اپنی چادر ٹھیک کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب زیادہ بنمر اور عاجزی کی حالات میں ہے، تو میں جان گیا کہ یہ خدا کی معرفت، یہ پہچان ہے کہ علم میں یہ مجھ سے افضل بہتر ہے۔ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے کھولا گیا۔ دیکھیے، آسمان میں دروازہ لگے ہیں، وہاں آسمان میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں دروازہ بھی لگے ہیں اور دروازہ کھل رہا ہے۔ دنیا والوں ذرا ان
कपोल कल्पित किस्सा को, इन कहानी को किस तरीके से सच मान रहे हैं और कैसे इस्लाम को सच माना जा रहा है। क्या इस्लाम सच के नज़दीक आ सकता है? इस्लाम के साथ सच्चाई का कोई दारोमदार है? इस्लाम के साथ सच्चाई का कोई संपर्क है? मैंने एक ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान नूर देखा जो हिजाब पर्दे में था और उसके उस तरफ याकूत और मोती थे। फिर मेरी तरफ बहुत कुछ वही की गई। किताब जिब्रील बैहकी जिब्रील दलाइल बहकी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जमात में बैठे हुए थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उनके पीठ को अगले से इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक दरख्त की जानिब चले। इसमें परिंदों के जैसे घोंसले थे, इसमें वो भी थे, हमारी तरफ नूर उतरती है। ये है कुरान का किस्सा जो मैं आप लोगों को इब्न कसीर से पढ़ करके सुनाया। इब्न कसीर के 4 पेज को मैं सुनाया। ये 39, 40, 41, 42 को मैं सुनाया। और ये सूरा अक्सा जो है, ये अक्सा मस्जिद के बारे में जो सूरा 17 आयत नंबर 1 में बताया गया है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाया। इसी अक्सा मस्जिद को लेकर के मस्जिद अक्सा नाम है। कुछ लोग तो अलकसा कह रहे हैं। अरे मूर्ख जाहिल लोग हैं। अलकसा नहीं है, अक्सा, मस्जिद अक्सा और अलकसा दोनों में अंतर होगा। पर जाहिलों को सीख लेना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो ये बुलाएंगे नहीं, जानकार लोगों को बुलाएंगे नहीं, ये बकते रहे अपने चैनल में। तो ये मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में की है। मैं आप लोगों से इतना बताना चाहूँगा कि आज जो 57 देश मिल कर के इज़राइल का विरोध कर रहा है या इज़राइल के विरोध में उतर आए हैं, इन देश वालों को अगर विरोध करना चाहिए था तो जिस दिन हमास ने इज़राइल पर हमला किया था उसी दिन ही विरोध करना चाहिए था कि इन छोटे छोटे बच्चों को जो कत्लेआम किया गया, छोटे छोटे बच्चों को जो पकड़ करके ले गया, उन पर उनको कत्ल किया गया, मस्जिदों औरतों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, औरतों को नंगा करके गाड़ी में बिठाया गया और नंगा करके पैरेड कराया गया। क्या ये मानवीय तरीका था या अमानवीय तरीका था? इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ 57 देश जो इस्लामिक देश बता रहे हैं ये मानव के दायरे में नहीं है। इस्लाम तो हो सकता है लेकिन इस्लाम वालों को मानव कहा जाना संभव नहीं है। अगर ये मानव होते तो इस अमानवीय तरीका का विरोध पहले करते। या अमानवीय तरीका जिन लोगों ने किया है उसका विरोध न करते हुए यहाँ पर लफाजी करने के लिए सब एकत्रित हो गए। इसीलिए मैं निवेदन करूँगा और भारत के प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस समय दिल खोल करके तन मन धन से इज़राइल का सहयोग करना चाहिए कि जिससे कि ये कपोल कल्पित इस्लाम, झूठी इस्लाम को दुनिया से और किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।